हम अपने देखने और सुनने वालों को सलाम कहते हैं और मैं और कैनी बाप और बेटे और उल्कुस के नाम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज क्लीशे कैलेंडर के एतबार से 24वां इतवार है और जब मैं ये इतवारों की गिनती गिनता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम पिछले साल से अब तकरीबन 1.5 साल ही हो चला है कि हम बड़ी बाकायदगी से अपने इन असबाक को, इन इतवारों को बड़े ध्यान से हम तैयार करते हैं। हम तैयार करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसे सुनते भी हैं और बहुत लोग सुनते भी हैं। हमें खुशी होती है। कुछ लोग मुझसे बराह रास्त राब्ता भी करते हैं और शायद कैनी भाई के साथ भी कुछ लोग राब्ता करते होंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम यूट्यूब पे हम मौजूद हैं। वहाँ आप लिखिए रेवरेंड डीकन हरीश मासी और आपको सारे इतवारों के जो हमारी रिफ्लेक्शंस हैं इतवारों की, वो आपको सामने आपके आ जाएंगी। आज की जो तदावतें हैं उनसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप पहले अपनी बाइबल्स ले आएं। आज की पहली तलावत है यशायाह नबी का सहीफ़ा, जिसे यसाया भी कहते हैं। यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 50वां बाब 4थी आयत से लेके 9वीं आयत तक, और ज़बूर 116 है। और दूसरी तलावत है याकूब रसूल का ख़त, उसका दूसरा बाब 14वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक। और आज की इंजील जलील हस्ब मामूल मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक है। उसका 8वां बाब 27वीं आयत से लेके 35वीं आयत तक। आज की जो तलावतें हैं उसमें आप देखेंगे कि तकलीफ़ों से मुतल्लिक ही बहुत गुफ्तगू है। और उसकी वजह ये है कि जब हम इंजील पढ़ेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या है, फिर हम उस पर बात करेंगे। पहले आइए हम इंजील पढ़ते हैं। इंजील जलील मुक़द्दस मरकज़ 8वां बाब 27वीं आयत से लेके और 35वीं आयत तक यूँ लिखा है। फिर यीशु और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पीस के गांव में चले गए और राह में उसने अपने शागिर्दों से सवाल किया और उनसे कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? तो उन्होंने उसे जवाब में कहा कि यूहन्ना इस्तवाई और बाज इलियास और फिर बाज अंबिया में से कोई। फिर उसने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में उससे कहा कि तू अल मसीह है। तब उसने ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ये ना कहना। फिर वो उन्हें समझाने लगा कि ज़रूर है कि इब्न इंसान बहुत दुख उठाए और बुजुर्गों और सरदार काहनों और फकीयों से रद्द किया जाए और कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। और उसने ये बात साफ साफ कही। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर एतराज करने लगा, मगर उसने फिर कर शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को झिड़का और कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। तब उसने हजूम को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई आदमी मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद इनकारी करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर
اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائے۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے اس میں دو بڑی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو المسیح کے حوالے سے وہ میں بہت دفعہ آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ صحیفوں میں وہی وقت تھا جس وقت یسوع یہودیہ کی سرزمین میں اور سامریہ کی سرزمین میں تعلیم دے رہا تھا، خوشخبری سنا رہا تھا، انجیل کی منادی اور معجزے کر رہا تھا۔ اور آج جو بات کر رہا ہے وہ ان کو یہ پہلی پیشن گوئی ہے یسوع کی اپنی اذیت کے بابت اور اپنی موت کے بارے میں۔ اور یہ شاگردوں کے لیے بڑی عجیب بات تھی۔ دیکھیں شروع میں اس نے کہا کہ جی تو المسیح ہے، اور اس کے بعد جب یسوع نے یہ بات کہی تو سوائے پطرس کے کسی اور شاگرد نے اس کو شاید دھیان نہیں دیا یا اس پہ کوئی خیال نہیں کیا۔ یہ بڑی اہم بات تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات اب ہو رہی ہے یہ صرف شاگرد اور یسوع موجود ہیں، اس میں ہجوم نہیں ہے۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہجوم کو پھر بعد میں بلایا اور ان کے ساتھ پھر اور بات کی۔ یہ جو المسیح کے حوالے سے جو بات ہے، دیکھیں جیسے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ وہ المسیح وہ سمجھتے تھے کہ وہ بڑا بادشاہ آئے گا، اپنی فوج لے کے آئے گا، اور سب سے بڑی جو ضرورت اسرائیلیوں کی اس وقت تھی وہ کیا تھی کہ رومیوں کو ختم کرے گا اور ان کو نجات دلائے گا، رہائی دلائے گا۔ یہ بس، اس کے بعد کا اس میں کوئی ان کو اتنا نہیں تھا، یہ زیادہ ضروری تھا۔ اور یسوع کی بادشاہت کا تو اتنی محدود اتنی چھوٹی بات کے لیے تو اس کی بادشاہت نہیں تھی، اور وہ اس چیز کو شاگرد بھی نہیں سمجھتے تھے۔ المسیح تو کہا انہوں نے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ المسیح جو ہے یہ کس قسم کا المسیح ہے۔ اور جب اس نے کہا کہ یہ ضرور ہے کہ وہ پکڑوایا جائے اور جو فقی فریسی اور بزرگ جو ہیں وہ اس پہ موت کا فتویٰ دیں اور اس کو صلیب دیں، وہ مر جائے، لیکن پھر یہ بھی اس نے کہا کہ 3 دن بعد جی اٹھے گا، اس پہ بھی انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ وہ مرنے پہ ہی بس اس میں ہو گئے کہ نہیں ایسے نہیں ہم ہونے دیں گے۔ پطرس نے خاص طور پہ کہا، اور یسوع نے اس کو جھڑکا اس لیے کہ جو نوشتہ ہے وہ تو پورا ہونا ہے، اور یہ اس قسم کی کوئی سوچ جو ہے یہ نہیں جانی چاہیے کہ ہم مسیح کی خاطر لڑائی کریں اور دوسروں کو ماریں پیٹیں اور قتل کریں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی تو ساری تکلیفیں، ساری سزا، سارا تشدد اور ظلم جو ہے وہ یسوع نے اپنے پہ سہا۔ اب جو دوسری بات جو بڑی زبردست ہے، اور وہ ہے صلیب کے حوالے سے۔ صلیب پہ میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں، لیکن آج جب یہ صلیب کی بات ہے نا، یسوع نے کہا کہ اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، اور میں دیکھتا ہوں کہ مجھے وہ سنائی دیتا ہے جب ہم 14 مقام کرتے ہیں، اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اب صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ یہ کیسا بھید ہے، یہ ایک راز ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہم یہ دعا کرتے ہیں، ہم جب 14 مقام پڑھتے ہیں تو یہ کہتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یسوع نے اس صلیب سے کیسے ہمیں نجات دلائی، ہمیں مخلصی کیسے بخشی اس نے۔ یہاں یسوع بتاتا ہے کہ مخلصی پانی ہے تو تمہیں بھی صلیب اٹھانا پڑے گی۔ اب جب صلیب اٹھانے کی جب ہم بات سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہی صلیب ہوگی وہ جیسے یسوع کی صلیب تھی، اور وہی بوجھ ہمیں اٹھانا ہوگا۔ بعض اب تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی کی تکلیفیں ہماری صلیبیں ہیں، اور کچھ صلیبیں جو ہیں ہم خود ان کو تشکیل دیتے ہیں، ہم خود بناتے ہیں اپنی غلط خواہشات کی وجہ سے، اپنی غلط سوچ کی وجہ سے، اپنے غلط دیکھنے کی اپنی نظر کے حوالے سے، اپنے اعمال کے حوالے سے
ہم ایسی سلیبیں تراش لیتے ہیں کہ جن کے بعد ہمیں ان میں سے نکلنا ہی موت نظر آتی ہے، وہ ہمارے لیے موت بن جاتی ہے۔ لیکن جو مقصد نجات اور مخلصی کا جو سلیب کے حوالے سے ہے، وہ سارا کسی اور خواہشوں میں اور دوسری چیزوں میں دب کے رہ جاتا ہے۔ دیکھیں، سلیب اٹھانے کا مطلب یہ ہے، میرے پیچھے ہو لینے کا مطلب ہے کہ مسیحی کیسے ہونا، ہم کیسے مسیحی ہو سکتے ہیں۔ بڑا آسان ہے، کوئی ایسی بات ہمیں سب پتہ ہے۔ یہی تو خوبصورتی کی بات ہے، جس میں بہت بڑا ایک دکھ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے اور اس کے باوجود ہم مسیحی بنتے نہیں ہیں، کیونکہ جیسے آج کا جو خط ہے نا، جو دوسری تلاوت ہے، اس میں ہمارا جو ایمان ہے نا، وہ اعمال جو ہیں ان سے خالی ہے۔ ایمان اعمال سے خالی ہو تو ایمان مردہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان جو ہے، یہ اس کو ہم کیا کریں کہ یہ زندہ ہو جائے؟ کیسے اعمال کریں کہ ہمارا، اور ایک دم پھر ہم چھوٹی چھوٹی باتیں سوچنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑے پہنانا، پیاسوں کو پانی پہنانا، جو ہم کبھی نہیں کرتے۔ ایسے ہوتا نہیں ہے، شاید کھانا کھلا دیتے ہوں گے، لیکن اس طرح کی باتیں ہم نہیں کرتے۔ یہ تو پھر کون سی باتیں ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کر سکتی؟ اور وہ جو باتیں ہیں، وہ کیسے عملی شکل اختیار کر سکتی ہیں؟ یہ بڑی معمولی سی بات ہے، اور ہم اس پہ اتنی بات کر چکے ہیں کہ دیکھیں، ایمان جو ہے نا، وہ محبت کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ کہیں کہ یہ پھر محبت کو بیچ میں لے آیا ہے، لیکن سچ یہ ہے، اگر محبت نہیں ہے تو ایمان آپ نہیں رکھ سکتے۔ ایمان اس وقت رکھتے ہیں جب آپ کو پیار ہوتا ہے، اور وہ پیار جو ہے نا، بغیر عمل کے پیار نہیں ہوتا۔ Love is an action, and without action there is no love. اور یہ جو پیار ہم ایمان پیار، یہ دیکھیں، امید اور پیار دائمی ہے، محبت ان میں افضل ہے، کیونکہ محبت کے بغیر نہ ایمان ہوتا ہے۔ ایمان آپ رکھ سکتے ہیں، بڑا سخت رکھ سکتے ہیں، بڑی شدت سے رکھ سکتے ہیں، اور ایمان کی خاطر ہم لوگوں کو گلے بھی اڑا سکتے ہیں، ایمان کی خاطر۔ لیکن یہ وہ عمل نہیں ہے جو ایمان تو ہمیں محبت سکھاتا ہے، محبت کے بغیر ایمان نہیں، اور وہ مسیح ہونے کی سب سے بڑی شرط ہے۔ اگر آپ مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں تو صلیب جو ہے، وہ جو علامت ہے نا، وہ جو علامت ہے، کراس جسے ہم کہتے ہیں، سیدھی، اور یہ جو افقی اور جو کیا اسے کہیں گے، عمودی، جو دو رخ ہیں، یہ دونوں رخ جو ہیں، یہ ایک سمت کو ہمیں اشارہ کرتے ہیں۔ جیسے میں بہت پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ جو عمودی، جو اس کا کالم ہے یا جو شتیر ہے، وہ ہمیں خدا کی طرف اس کا نشان، اس کا اشارہ کرتا ہے، ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ، خدا پہ ایمان مطلب خدا سے پیار۔ اور پھر دوسرا جسے ہم افقی کالم کہتے ہیں یا شتیر کہتے ہیں، وہ شتیر جب وہ دونوں طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں، جو انسان ہیں، وہ ان کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ خدا کی محبت کی خاطر آپ ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور جب یہ صلیب آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو دونوں رخ ہیں، یہ میں راہ حق اور زندگی، راہ یہی ہے، یہ صلیب راہ ہے، یہی آپ کو حق یعنی خدا کی طرف لے جاتا ہے، اور زندگی ہے کہ جب آپ دنیا کے ساتھ اور خدا کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ یسوع یہی ہمیں بتاتا ہے، تم اپنی صلیب اٹھا لو، اور یہی صلیب کو ہم نے گلوں میں لٹکایا ہے، اس کے زیورات بنائے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا، اپنے جسموں پہ انہوں نے وہ اس کے ٹیٹوز بنوائے ہوئے ہیں صلیب کے، بہت خوب۔
لیکن یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بےمانی چیزیں ہیں. یہ توہین تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ صحیح بات نہیں. کراس جو ہے، صلیب کی جو علامت ہے، وہ آپ کو صرف عمل کی دعوت دیتی ہے. آپ کے ذہن کو کہتی ہے کہ اپنے ماتھے پہ، اپنے ذہن پہ صلیب کا نشان جب آپ بناؤ، اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایسی بری چیز نہ سوچو جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. کوئی ایسی شرارت نہیں آپ کے دل میں جس سے دوسروں کو نقصان ہو. آنکھوں پہ آپ صلیب کا نشان بناؤ، اپنی آنکھیں ایسی بناؤ جو ہمیشہ عزت سے لوگوں کو دیکھیں. کسی کی توہین آپ نہ، کسی کو بری نظر سے نہ دیکھیں. آپ اپنی زبان پہ صلیب کا نشان بنائیں کہ کسی کے لیے کوئی برے الفاظ نہ آپ کے منہ سے نکلیں. آپ ہمیشہ اچھی محبت کی باتیں آپ کے دل پہ کراس کا نشان بنائیں تاکہ آپ کوئی بری چیز سوچ نہ سکیں، محبت کی چیزیں سوچیں اور انسانوں کی تکلیفوں کا احساس کریں. یہی ہمارا جب یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی شکلیں ہیں. یہ جب ایمان ہوگا نا ہمارا، تو پھر اس ایمان میں ہم دیکھیں کہ کیا واقعی اس ایمان میں محبت کا کوئی عمل دخل ہے. اگر آپ کے میرے ایمان میں محبت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمل نہیں ہے. اور اگر عمل نہیں ہے تو پھر ہاں، یہ جو دان پن کرنا ہے نا، یہ ٹھیک ہے، آپ کریں، لیکن اس میں محبت کا کون سا پہلو آپ لے کے آتے ہیں؟ کتنی محبت ہوتی ہے جب آپ کسی کو کچھ دے دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں. محبت میں مدد جو ہے وہ ایک ان اینڈنگ فینومینن ہے. وہ ایک ایسا عمل ہے جو ختم نہیں ہوتا، کسی نہ کسی شکل میں وہ چلتا رہتا ہے. صرف روٹی کپڑا مکان ہی مدد کی شکلیں نہیں ہیں. محبت سے آج جیسے صبح صبح جب میں کام پہ گیا تو وہاں مجھے لفافہ دیا گیا. اس میں ایک نوجوان کی ماں جو ہے وہ شدید بیمار، اور جب شدید بیمار ہوتی تو ہمارا ذمہ ہوتا ہے کہ جو نوجوان ہے جو قید میں ہے اس کو ہم فوراً انتظام کریں کہ اس کو اس سے ملوایا جائے. ابھی یہ تیاریاں ہو رہی تھیں تو ہاسپٹل سے فون آ گیا کہ اس کی ماں مر گئی ہے. اب دیکھیں یہ کیسی سچویشن بنتی ہے. یہاں پہ ایمان، محبت سب کچھ رہ جاتا ہے، اور وہ جو شخص جس کی ماں مرتی ہے وہ قید میں ہے، ماں اس کی مرتی ہے، اس کی بیوی نے اس کو اطلاع دی ہے. میں سوچتا ہوں اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو میں کیا کرتا. اس قدر تکلیف. اب یہاں میں ایز اے چیپلن میرا کیا بنتا ہے، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. دیکھیں یہ ہے محبت. اس کو میں کیسے اس محبت سے اس کو سہارا دے سکتا ہوں، وہ کون سے الفاظ، وہ کون سے اعمال میں کر سکتا ہوں جس سے اس کے دل کو سکون مل سکتا ہے. اور مجھے اس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ایسی جب کوئی سچویشن ہوتی ہے، کسی کو اس کے ایسے دکھ میں آسانی سے اس کو آپ تسلی نہیں دے سکتے. عام زندگی میں باہر اگر کوئی موت واقع ہو جائے تو لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ یہاں پہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکا جب وہ بیمار تھی، یا بھی دیکھنے کی تیاری کی جا رہی تھی کہ خبر آئی کہ وہ مر گئی ہے. دیکھیں یہ محبت جو ہے نا، اس صورت میں عمل، محبت، ایمان، یہ سب آپ کو عجیب طریقے سے ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے. دنیا میں ایسی بے شمار تکلیفوں کی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، موقع ہیں، ایسے واقعات ہیں کہ جس میں ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے بغیر محبت کے ہم اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کر سکتے. اور محبت کا کام ہے دینا، دینا، صرف دینا، لینا نہیں، توقع نہیں رکھنی. اگر آپ توقع رکھو گے تو آپ ہمیشہ مارے جاؤ گے، ہمیشہ دکھ میں رہو گے. دے دیا سو دے دیا، اور بھول جاؤ اسے اور خوش ہو جاؤ کہ آپ نے دے دیا. یہ ایمان اور محبت کا یہی چولی دامن کا ساتھ ہے. اور اگر یسوع یہی تو کہتا ہے کہ صلیب اٹھا لو، اس نے صلیب کو
ایمان اور محبت کی علامت بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ خود بھی تو صلیب پہ جب وہ مرتا ہے تو وہ محبت کی خاطر مرتا ہے نا، ہماری خاطر مرتا ہے نا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، یہ وہی بات ہے۔ یہ صلیب جو ہے یہ علامت ہے محبت کی، اور دوسری بڑی چیز جو ہے قربانی۔ تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبت قربانی کا دوسرا نام ہے، اور صلیب جو ہے اس کی ایک ایسی علامت ہے جو ہمیشہ ہمیں قربانی یاد دلاتی رہتی ہے۔ جب ہم صلیب کو دیکھیں تو ہمیں قربانی یاد آنی چاہیے، چاہے جائے کہ ہم سے جو یہ بھی کرسچن ہے، ہم کسی کو صلیب پہنا دیکھتے ہیں تو پہلی چیز ہمارے ذہن میں آتی وہ یہ بھی کرسچن ہے۔ نہیں، صلیب جو ہے نا وہ قربانی کی نشانی ہے، قربانی کی علامت ہے، اور وہ قربانی ہمارے دلوں کو گرما دیتی ہے، ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے، تاکہ ہم اس قربانی کو ہمیشہ اپنے اندر زندہ رکھیں۔ یہ آج کی جو تلاوت ہے نا، یہ اس پہ تو بے شمار طریقوں سے اس پہ بات چیت کی جا سکتی ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہمارا یہ بڑا لمبا چوڑا سلسلہ ہو جاتا ہے، تو تھوڑی چیز تھوڑے وقت میں زیادہ لوگ سنتے ہیں، بڑی چیز زیادہ وقت میں بہت کم لوگ اتنا دھیان دے سکتے ہیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم وقت میں، حالانکہ یہ بھی بڑا لمبا وقت ہوتا ہے، کہ ہم تھوڑا سے تھوڑا اچھے سے اچھا گہری سے گہری بات آپ تک پہنچائیں۔ اور یہ آج جو ایمان محبت صلیب، اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے ہو لو، اس پہ اب ہمیں بہت ضرورت ہے۔ اس کو آپ نئے سرے سے اپنے اپنے طریقے سے اس پہ غور کریں، اور دیکھیں وہ یاد رکھیں، اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی اس صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ یہ صلیب ہے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔